दूसरा सैमुएल 12वां बाब उसकी पहली 14 आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। और खुदावन ने नातन को दाऊद के पास भेजा। उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में दो शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गल्ले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पठिया के सिवा कुछ न था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके और उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। वो उसी के निवाला में से खाती और उसकी प्याला से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और उसके लिए बतौर बेटी के थी। और उस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रेवड़ और गल्ला में से कुछ न लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाई। तब दाऊद का गज़ब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का और उसने नातन से कहा कि खुदावन की ख़ियात की कसम कि वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है, सो उस शख्स को उस भेड़ का चौगुना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस न आया। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया, और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया, और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी, और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी देता। सो तूने क्यों खुदा की बात की तहकीर करके उसके हजूर बदी की? तूने हित्ती ओरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली, ताकि वो तेरी बीवी बने, और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ओरिया की बीवी ले ली, ताकि वो तेरी बीवी हो। सो खुदावन यूं फरमाता है कि देख, मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा, और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाया को दूंगा, और वो दिन दहाड़े तेरी बीवियों से सोहबत करेगा, क्योंकि तूने तो छिप कर ये किया, पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दहाड़े ये करूंगा। तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने खुदावन का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावन ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदा के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। लास्ट संडे हमने पैगाम सुना, और उससे पीछे भी हमने फ्राइडे को भी एक बड़ा ख़ास पैगाम सुना, और वो ख़ास पैगाम ये था मुद्दई का। जब खुदा हमारे ख़िलाफ़ मुद्दई बन जाता है, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को ये पैगाम याद होगा कि जब खुदा हमारे ख़िलाफ़ मुद्दई बनता है, जब खुदा हमारे ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। आज के इस हवाला में एक वाक़या जिसकी तलावत हमने आज सुनी है, दाऊद नबी का गुनाह जो उसने एक गैर शख्स की बीवी को अपनी बीवी बनाया। और फिर बाइबल बयान करती है कि जिस दिन उसकी फौज की जंग अमालिकियों के साथ, अमोनियों के साथ थी, तो दाऊद ने अपनी फौज को जंग पर भेज दिया, लेकिन लिखा वो खुद जंग पर नहीं गया, खुद घर में बैठा रहा। उसकी फौज जंग लड़ रही है, लेकिन आप अपने घर के महल के ऊपर टहल रहा था, और जब एक खतून गुस्ल कर रही है, और जब इसने उसको देखा गुस्ल करते हुए, लिखा फिर इसने उसको अपने पास बुलाया, उसके साथ इसने बदी की, हम बिस्तरी की, गुनाह किया, और इसने अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए
اس کے شوہر کو بھی قتل کروا دیا. اب غور کریں کہ یہ جب اس نے گناہ کیا تو کافی مہینے گزر گئے، لیکن داؤد کو اپنے گناہ کا احساس نہیں تھا ہوا. شاید اس نے سمجھا کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ بادشاہوں کا گناہ کرنا یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن بائبل میں لکھا ہے 12ویں باب کی پہلی آیت میں خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا. اب غور کریں یہ ناتن کون ہے؟ یہ ناتن ایک نبی ہے جو داؤد کے زمانہ میں خدا کی مرضی، خدا کے احکامات اور خدا کی آگاہی لوگوں کو دیتا تھا. لکھا ہے اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کسی شہر میں دو کیا لکھا جی شخص تھے. اچھا اس کو کہانی سنا رہا ہے آ کر، اور کہانی بھی اس نے کیسے زبردست انداز میں سنائی ہے. وہ کہتا ہے کسی شہر میں دو شخص تھے، ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے. اور لکھا کہتا ہے امیر کے پاس بہت سارے ریوڑ اور گلے ہیں، اور اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک ہی پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا، جس نے خرید کر پالا، اور وہ اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی. وہ اسی کے نوالا میں سے کھاتی، اسی کے پیالہ سے پیتی، اس کی گود میں سوتی ہے اور اس کے لیے بطور بیٹی ہے. اب یہ کہانی تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے، سن بھی رکھی ہے. پھر جب یہ داؤد نے یہ بات سنی تو داؤد کا ریئیکشن سنیں کیا لکھا ہے. لکھا 5ویں آیت میں تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب کیا کہا اس نے؟ جس نے یہ کام کیا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، اپنے منہ سے اس کی سزا واجب اس نے ٹھہرا دی ہے. سو آگے اس نے کیا کہا؟ سو اس شخص کو اس بھیڑ کا 4 گنا بھرنا پڑے گا. اچھا یہ خروج کی کتاب کے 22ویں باب میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی بھیڑ لیتا ہے تو اس کے عوض اس کو 4 بھیڑیں دے گا. چلیں داؤد خدا کے کلام سے واقف ہے، خدا کی باتوں سے واقف ہے. اب غور کریں تب ناتن نے داؤد سے کیا کہا. 7ویں آیت تب ناتن نے داؤد سے کہا وہ شخص تو ہی ہے. بڑی دلیری ہے ناتن کی. خدا کرے ہمارے پاس بھی ایسے ناتن ہوں یا ہم کسی کے ناتن بن جائیں. خدا کرے ہمارے ارد گرد ایسے ناتن نبی ہوں جو ہمیں ہمارے سیکرٹ گناہوں سے ہمیں آگاہ کر سکیں. اپنی زندگی میں ایسے ناتن رکھیے جو آپ کو آپ کی غلطیاں آپ کو بتا سکیں، جو آپ کے سیکرٹ اور پوشیدہ گناہ پر ظاہر کر سکیں. اور بائبل بیان کرتی ہے خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دی، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا. اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا. کہتے تجھے میں نے کیا نہیں دیا. خدا نے پیغام بھیجا ناتن کی معرفت سے بتا کہ تو تھا کیا. ایک چھوٹے سے خاندان سے تعلق تھا تیرا، تجھے مخصوص کیا گیا، مسح کیا، بادشاہ بنایا، تجھے ساؤل کا گھرانہ دیا، تجھے تیرے آقا کے گھر، اس کی بیویاں، تجھے سب کچھ دیا. اگر اور بھی چاہتا تو مجھے بتاتا.
آگے کیا لکھا ہے؟ سو تو نے کیوں خداون کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا، اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سارا کچھ خدا ظاہر کر رہا ہے۔ تو نے بیوی بھی لے لی، تو نے اس کے شوہر کو قتل کروایا، تلوار سے مروا بھی دیا۔ اب غور کریں، سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسائے کو دے دوں گا۔ یہ ججمنٹ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے میں شر اور شرارت اور بغاوت تیرے گھر سے کھڑی کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہوا کیا؟ داؤد کا اپنا ہی بیٹا امون اپنی سگی بہن کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، پھر اس کا بیٹا ابی سلوم اس کے گھر میں ہی اس کے خلاف بغاوت کھڑی کر دیتا ہے۔ بے شمار شرارتیں، بے شمار گناہ، بربادی داؤد کے خاندان میں چلی ہے۔ سو لکھا ہے آگے جا کے 12ویں آیت میں، سو تو نے تو چھپ کر یہ کیا، اور میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداون کا کیا کیا؟ چلو خدا کا شکر ہے، مان گیا ہے، خدا کا شکر ہے، اقرار کر لیا ہے۔ لیکن جو خاص بات آج میں آپ سے کرنا چاہوں گا اس پر جلدی سے آ رہا ہوں۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خدا کا گناہ کیا ہے۔ ناتن نے کیا کہا؟ ناتن نے داؤد سے کہا، خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا اور تو مرے گا۔ اب غور کریں بھئی، یہاں گناہ معاف ہو گیا۔ جب یہ کہا گیا نا خداوند نے تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ لیکن آگے جو خاص بات ہے نا وہاں پر آئیے چلتے ہیں۔ بھائی جب خدا نے معاف کر دیا، گناہ بخش دیا، کہا کہ داؤد تو نہیں مرے گا، لیکن ایک خاص پوائنٹ کو خدا نے بہت نمایاں کیا۔ اور کیا؟ پڑھیے گا، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا، کیا لکھا ہے؟ جب گناہ معاف ہو گئے تو پھر سزا کیسی؟ جب خدا نے داؤد کا گناہ کہا کہ بھئی تو مرے گا نہیں، تیرا گناہ معاف کر دیا گیا، تو پھر کون سا خاص پوائنٹ تھا جس کو خدا نے پرومیننٹ کیا اور کہا کہ یہ چیز جو تو نے کی ہے اس کا معافی کوئی نہیں ہے، تو نہیں مرے گا، لیکن ہاں جو ایک خاص کام تیرے گناہ نے کیا نا وہ چیز نا معافی کے قابل ہے۔ کون سی ہے؟ تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کیا دیا ہے؟ آپ سنیے میں کیا کرنے لگا۔ آج کچھ گناہ ہوتے ہیں جو آپ اپنے گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں، چھپ کے کرنے ہوتے ہو، اس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن جیسے ہی آپ کا گناہ عوام کے اندر آ گیا، جیسے ہی آپ کے گناہ سے اور آپ کے کسی برے کریکٹر سے آپ کے محلے دار ہٹ ہو گئے،
اور آپ کے محلے کے غیر ایماندار لوگوں کو ٹھیس لگ گئی اور آپ کے محلے کے، آپ کے ایریے کے، آپ کے اسکول کے، آپ کی فیکٹری کے یا آپ کے ایریے میں اگر کوئی ایسا بندہ جو غیر قوم کا ہے یا غیر ایماندار ہے اور جب آپ کا گناہ اس تک پہنچ گیا، اسے خبر مل گئی آپ نے یہ کیا ہے، تو آپ کی روحانی زندگی کا وہ عہدہ جو ہے وہ اس بندے کو خدا پر کفر بکنے کا موقع دے رہا ہے۔ اب یہ گناہ کی معافی نہیں ہے، اس گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ میرے عزیز خدا نے کیا کہا، اس چیز کو مینشن کر رہا ہے کہ منڈا تیرا کیوں مرے گا، تیرا مجھے بیٹا مارنا پڑے گا، وجہ کیا ہے، کیونکہ تو نے خداوند کے دشمنوں کو کیا کہا، کفر پتہ یہاں پر کیا لکھا ہے، توہین رسالت، تو نے خدا کے مذہب پر غیر قوموں کے لوگوں کو کفر بکنے کا موقع دیا ہے، تو نے لوگوں کو موقع دیا ہے کہ وہ زندہ خدا کی توہین کرے، وہ زندہ خدا کی انسلٹ کرے۔ میں لوگوں میں بڑا فیمس تھا، سب لوگ جانتے تھے یہودیوں کا خدا زندہ ہے، پاک ہے، لیکن جب امونیوں نے، سدانیوں نے سنا ہوگا کہ داؤد نے گناہ کیا تو لوگ کہتے ہوں گے جیسا ہمارا دیوتا ہے ان کا دیوتا ویسا ہے، وہ بھی زناکار ہے، وہ بھی حرام کاری بخشتا ہے، لہذا داؤد اس گناہ کی وجہ سے تیرے بیٹے کو مرنا ہوگا۔ میرے عزیز، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا جب کبھی آپ لوگ جو دعا گو لوگ ہوتے ہیں نا، جڑے ایماندار لوگ نے، جب آپ کبھی کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتے ہیں نا تو لوگ پتہ ہے پہلی بات کیا کرتے ہیں، اے دعاؤں والے بڑے اندری کرودھی، اے ویکھے حاجن وڈی بنی پھر دی، حاجی بنے پھر۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا، آپ کی وہ اسپرچوائٹی جو ہے نا، وہ چیز دوسروں کے لیے کیا بن گئی ہے، ٹھوکر بن گئی ہے، کیونکہ غیر قوم کے لوگوں کو، دشمنوں کو کفر بکنے کا کیا مل گیا۔ جنہوں کو پادری کو دوجا بیاہ کر لینا نا، کیا خیال ہے عوام میں کیسا رزلٹ بنتا ہے، عوام میں کیسا رزلٹ بنتا ہے، عام بندے دوجا بیاہ کر لیں گے، ڈزنٹ میٹر، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن جیسے ہی کوئی شخص روحانی لیڈر ہے، رہنما ہے، جب وہ سیکنڈ میرج کرے گا، اس کی یہ شادی جو ہے دوسرے تمام غیر ایماندار لوگوں کو بڑی ٹھوکر لگے گی، پھر وہ اپنے گھروں میں منہ جوڑ جوڑ کے باتیں کریں گے، للو جی ہون تے پادری بھی انج کر لگ پہ جی۔ اب ہوا کیا، اب اس گناہ کی وجہ سے کفر کس پر بکا جا رہا ہے، لوگ کس کی بدخوئی کر رہے ہیں، خدا کی۔ اور اگر کوئی بڑا ہی نمازی پرازی بندہ طلاق کسی کو دے دے، طلاق دے دے، کیا خیال ہے، کوئی اچھا نمونہ معاشرے میں پڑے گا کہ نہیں؟ سمجھو کو 35 کاسٹ والی بندہ طلاق دے دے بغیر وجہ دے، تو کیا خیال ہے آپ کا امیج کیسا بنے گا ارد گرد کے لوگوں میں، لوگ کیا کہنا شروع کر دیں گے، لو جی ہم نے سنا تھا کہ بھی 35 کاسٹل تو بڑے تعلیمی لوگ ہوتے ہیں، ان تے 35 کاسٹل بھی طلاقہ دے انڈے نے۔ کبھی کسی وقت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ مسیح لوگ قسم نہیں کھاتے، آج کل کیا خیال ہے، کھا لیتے ہیں؟ میرے عزیز سنی میری بات، گناہ پتہ میں نے پہلے بھی یہاں پہ ایک بات کی تھی، گناہ بڑا کب ہوتا ہے، جب کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا ہے تب گناہ بڑا لگتا ہے۔ اب یہاں پر چھوٹا بچہ کھڑا کر لے، وہ جھوٹ بولے گا نا تو کیا اچھا کوئی بات نہیں ہے بچہ ہے، لیکن اگر وہی جھوٹ کو بڑا آدمی بول دے تو کیا ہو جائے گا، وہ گناہ کیا ہو گیا ہے، گناہ بڑا ہو گیا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ جب کوئی خاص بندہ، جب کوئی لیڈر، جب کوئی فیمس بندہ، جب کوئی عزت دار بندہ، جب کسی کو بڑے رتبے والا بندہ کوئی ایسا گناہ کرے گا، اس کے اس گناہ کی وجہ سے بے شمار ارد گرد کے لوگوں کو ایک چانس ملے گا، موقع ملے گا کہ وہ خدا کے نام کی توہین کریں گے، وہ خدا کے نام کی انسلٹ کریں گے۔ کئی دفعہ میں نے لوگوں سے
सुना है, और ये आम मुआशरे में बातें सुनने को मिलती हैं। जब आप बीइंग अ बिलीवर, आपका लेन देन बड़ा खराब होता है ना, आपके पीछे आपकी गवाही खराब हो गई है। अब गौर करें, आपने किसी ऐसे बंदे से लेन देन किया कि जो बंदा बिलीवर नहीं है, लेकिन आपने उसके साथ चीट किया, उसको धोखा दिया, आप उसको बार बार झूठे वादे लगाते हैं। पता है क्या लोग कह देंगे आपके बारे में? तो एल्डर है लेकिन बड़े ही झूठा ही। अब किसके खिलाफ? अब आपकी उस एल्डरशिप को लेकर ना मोहल्ले में एक ढिंडोरा पीटा जाएगा। मुझे याद है आज भी कि हमारे बच्चों का जो चांगड़ी का ड्राइवर था ना, वो हमारे बच्चों को लेके जाता था स्कूल। 10 दिन हुए वो स्कूल लेके गया, तो साथ ही कोरोना वायरस आ गया, तो स्कूल की छुट्टियां हो गई। तो मुझे बंदा कहता है कि भाई साहब आपके पूरे महीने किराया बनता है। मेरी उसके साथ थोड़ी सी बहस हो गई। मैंने कहा भाई यार, आप तो 10 दिन बच्चों को लेकर गए हैं, आप मुझसे पूरे महीने किराया क्यों मांग रहे हैं? कहता नहीं जी भाई साहब किराया पूरे महीना लेना है। मैं कहा नहीं मैं देना, चल जा दौड़ जा। अच्छा, उसको मैंने कहा, वो चला गया। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ अपने अंदर कि मैंने कहा यार मेरा ये रवैया उसके लिए ठोकर का सबब बना होगा। तो मैंने किसी अदर बंदे को फोन करके पूछा कि भाई आपकी भी चांगाड़ी है, तो मुझे बताइए कि क्या अगर 10 दिन बच्चे गए हो तो क्या किराया पूरा बनेगा या 10 दिन का बनेगा? कहता भाई साहब हमारा असूल है अगर बच्चे 10 दिन पूरे गए हैं तो किराया पूरे महीने बनता है, अगर 9 होते फिर किराया 9 दिन का था। मैं क्या अच्छा ओके। मैंने फोन बंद किया, मैंने फौरन बंदे को मैं कहा भाई घर आओ यार। उन्होंने घर बुलाया। पहले तो मैंने अपने रवैये की उससे माफ़ी मांगी। मैं क्या, मैं थोड़ा सा तलखी से आपसे बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये आपका पूरा किराया पूरे महीने का ये ले, और थैंक यू यार, खुदावंद आपको बरकत है, लेकिन नेक्स्ट भी बच्चे आप ही लेके जाएंगे। बड़ा खुश हुआ बंदा, सलूट किया मुझे, चला तो गया वो। लेकिन मैंने पता क्या सोचा था, मेरे दिल में क्या ज़हन था? मैंने कहा अगर यही शख्स बाहर जाएगा, रोड पर जाएगा, सड़कों पर जाएगा, हर बंदे से मिलेगा जाके और कहेगा पादरी तारक ने साडा गरीबा का हक मार लिया, उसने हमारे पैसे खा लिए, उसने हमें धोखा दिया, उसके बच्चे मैं लेकर गया लेकिन वो शख्स हमारा पैसा खा गया। मैं क्या, इस गवाही को खराब होने से बचाने के लिए 3-4 हज़ार रुपए दे दो, डजंट मैटर, मेरी गवाही खराब ना हो। आपने कभी गौर किया आपने कितनी बार अपनी गवाहियां खराब कर दी अपने माशरे में? आपने कहा कोई गल जो मर्जी के मनु के बस मेरे पैसे बच गए, बस मेरे पैसे रह गए। आपके गुनाह ने किसी को कुफर बकने का मौका दे दिया। आपने दुकानदार के साथ चीट कर लिया, आपने अपनी फैक्ट्री वाले के साथ चीट कर लिया। अब मुझे बताइए, एक बंदा, 2 बंदा, 3, 4, 10, आपका इमेज क्या बन गया? अब वो जहां पर भी बैठेंगे आपकी गवाही क्या देंगे? बताओ, आपको कैसे याद करेगा बंदा? वो अगर कोई बंदा आपकी तारीफ कर ही देगा कहीं पर, वो कहेगा छो जी वड्डे मुबशर की गल, मैनू पूछो ने की किया मेरे नाल। अब हुआ क्या, आपके उस बैड रवैये ने उस अदर बंदे को जो गैर कौम का है या गैर ईमानदार है, उस की वजह से आपके रवैये ने उसको आपसे भी दूर कर दिया और आपके खुदा से भी क्या कर दिया? आपने किसी को फ्रॉड लगा लिया। क्या ख्याल है? आपकी क्या गवाही बन गई? दाऊद, तूने गुनाह करके खुदा के दुश्मनों को क्या दिया है? कुफर बकने का। इसका मतलब है कई दफा आप खुद ऐसी गलतियां करते हैं कि लोग गैर को आप मौका देते हैं कि वो आपके और आपके खुदा के इंसल्ट करते हैं। शायद चुगली करके, गुंडागर्दी करके, गालियां निकाल कर भी रोड दे खलो गाल कड़ा लग पैंदे हो। और मैं वेखांगा मुबशर पुना बाद च, पहले तो बाहर से निकल। क्या इमेज बना दी आपने?
بتائیے گا؟ کلام میں لکھا ہوا ہے مناسب نہیں کہ خدا کا بندہ جھگڑا کرے، لکھا ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے؟ اب آپ نے اپنی دکھائی، اپنی اصلیت دکھائی، اور آپ نے بتایا کہ نہیں میرے سے بھی غصہ ہے، میرے اندر بھی رویہ ہے، میں کو نہ مرد نہیں، میں بھی لڑنا جانتا ہوں۔ آپ نے اپنی اصلیت دکھا دی کہ بھائی میں ہوں۔ اب ہوا کیا؟ آپ نے اصلیت دکھا دی، لیکن بھائی آپ کی اس گواہی نے کسی کو ٹھوکر لگا دی۔ میں کل کسی خاندان میں تھا، ایک پادری صاحب نے اس بندے کو بڑا ٹھگا، بڑا اچھا پادری ہے، اس نے اس کو ہر بات ٹھگا اور لکھاں روپے ٹھگے۔ وہ بندہ اتنا ڈسہارڈ ہو گیا اس پادری سے، ہمارے چرچ میں آتا تھا وہ، مجھے معلوم ہوا کہ وہ بندہ کافی ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو گیا، چرچ آنا چھوڑ دیا، دعا کرنا بند کر دی۔ کل مجھے اتفاقاً اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اور اس کے ساتھ میں نے جب کاؤنسلنگ کی نا، اس کو سمجھایا، میں کہا بھائی صاحب، بھائی جی گل ہے وے او دا عمل او دے نال رہن دو، انہوں بھگتنا پے گا، اس نے ایک روح برباد کر دی ہے۔ آپ ایک غیر ایماندار بندے، یا آپ اتنے خدا کے قریب نہیں، لیکن اس نے آپ کو معصوم سمجھ کے آپ کو ٹھگا، آپ کو لوٹا، اور آپ کو خدا کے نام سے پیسے لے لے کے ٹھگے اس نے۔ لیکن میں کہ اونوں تو کرو معاف، اپنے آپ کو ریلیکس کرے۔ ایک گھنٹہ اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، بندہ بڑا ریلیکس ہو گیا، کہتا بھائی صاحب آج میرا ذہن کھول گیا، میں ریلیکس ہو گیا۔ اب غور کریں، وہ بندہ 3-4 مہینوں سے پاسٹروں کو گالیاں دیتا تھا، کہتا سارے پادری ہوں آئندے نے، کہتا پھر میں نے یہ سوچا کہ یار میرے گھر میں پاسٹر طارق صاحب بھی آتے، انہیں کبھی مجھے ڈیمانڈ نہیں کی، اس نے کبھی مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، آیا پانی پیتا، ہدیہ دیا نہیں دیا۔ کہتے پھر میں نے سوچا کہ وہ شخص ہے جو لاکھوں کا مجھے فراڈ لگا گیا، چونا لا گیا ہے، وہ بھی پادری ہے، ایک یہ پادری یہ کچھ بھی نہیں مانگتا۔ تو میں نے کہا بھائی ساری انگلیں ایک جیسی نہیں ہوندی ہیں، بڑا رات کو ریلیکس ہو گیا، بڑا خوش ہو گیا۔ اب غور کریں، آپ کے کئی دفعہ آپ کے رویے کسی بندے کو ایسی ٹھوکر لگاتے ہیں، اور وہ ٹھوکر بندے کو خدا سے دور لے جاتی ہے۔ داؤد، تو نے خدا کے دشمنوں کو کیا کیا ہے؟ کفر بکنے کا۔ کئی ہم بھی ایسا کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ہم اتنی نفرت کرتے ہیں کسی سے، اور لوگ کہتے ہیں یار دعا والے بندے بھی اتنی محافظت کرتے ہیں کئی دفعہ ہم، یا کسی سے اتنا حسد اور جلتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یار ہے بھی نہ سڑتا ہے، ایڈا سڑیل بندہ ہے، یہ تو بڑا دعا کرتا ہے، یہ تو چرچ میں ایلڈر ہے، پادری، ڈیکن ہے۔ اور کئی دفعہ بہت سارے مذہبی لیڈر اپنے دل میں اتنا غصہ پال لیتے ہیں، نکالتے ہی نہیں ہیں۔ ہندے ایلڈر نے، ہوتے مبشر ہے، ہوتے پادری ہیں، لیکن اپنے دل میں آئندیاں گلاں بالن گے، ڈزن آپ اپنی زندگی کو خود برباد کر رہے ہیں، اور آپ کا رویہ دوسرے لوگوں کو ٹھوکر دے رہا ہے۔ میرے عزیز، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات یہیں سے بتائی تھی کہ چند مہینے پہلے میرے دروازے کے باہر ایک نارمل جا بندہ سا، وہ صبح مارننگ میں آیا، اس نے مجھے گالی گلوچ کی، کافی گالیاں نکالی، دن میں گولی مار دینے، باہر نکل، دروازے کے سامنے اپنا ہارمونیم توڑ گیا 60,000 کا، دروازے کو اس نے ٹھڈے مارے، گالیاں نکالی زور زور سے۔ میں باہر اٹھ گیا، سارے اٹھ کے پریشان ہو گئے، وہ سارا کچھ عمل کر کے چلا گیا۔ میں نے اپنے موبائل کے کیمرے کھولے اور میں نے سارے کلپ فیڈ کر لیے، اور میں نے یہ کہا کہ اس کے بارے میں FIR درج کراؤں گا، تھانے میں جاؤں گا، اس کو لتر بنوانے ہیں۔ سارے پاسٹر بلوا لیے میں نے، سارے کہتے ہیں اوکے بھائی صاحب اس بندے کے بارے میں درخواست سبمٹ کریں، لگوائیں۔ چلیں، ہم نے ٹائم لے لیا تھانے والوں سے۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا اور میں نے سر نیچے کر کے بس یہ دو، میں کہ خداوند رحمائی کر، میں کی کرا، میں نے سمجھ نہیں آن ڈی۔ میرے اندر ایک آواز آئی، معاف کر دے، اسے معاف کر دے، چھوڑ دے، کچھ بھی نہ کر۔ میں نے اسی وقت تھانے کے اندر فون کیا، میں کہ سر جی دفع کرو، میں کچھ نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، وہ بندہ خود ہی اس کو خدا ججمنٹ کر لے گا۔ میں نے تمام پاسٹر سے کہا کہ بھائی کچھ نہیں ہم نے کرنا، بس ٹھیک ہے جو ہو گیا دفع کریں۔ نیکسٹ ڈے
وہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا, میرے پیری پہ گیا, کہتے پاش صاحب مجھے معاف کر دو, غلطی ہو گئی مجھ سے, میں آپ سے دل سے معاف. اس کی بیوی بھی ہاتھ جوڑنے لگی. میں نے کہا بھائی کوئی بات نہیں, آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا لیکن میرا ذہن تو کام کر رہا تھا. شاید آپ کا ذہن آؤٹ آف کنٹرول تھا, میرا کنٹرول میں تھا. اب غور کریں, اگر اس دن اس بندے کے بارے میں درخواست سبمٹ کروا دی ہوتی, اس بندے کو تھانے میں پھینٹی پڑ گئی ہوتی, اس گلی محلے میں لوگوں کے ذہنوں پر کیا نہیں تھی بات. اب ایک پادری ہو کے غریب نے مروایا سو, ویکھو پادری ہو کے ویکھو جس وہ تو بندہ اگی پاگل ذہنی مریض ہے, تو یہ تو ایسا کیوں کر رہے تھے. لیکن ایک گواہی چھوڑ کے جائیے, جو لوگ آپ سے کرتے ہیں وہ مت کیجئے, بلکہ لکھا ہے بدی کے عوض بدی نہ کرو بلکہ نیکی کے ذریعے بدی پر کیا کرو. تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ اپنا اثر چھوڑ دیں گے. آپ کو کس نے گالی دی, آپ نے کیا دے دی. اور یا میں پڑھ رہا تھا کہ چائنا کا صدر کیپ پہن کے نا اور لمبا کوٹ پہن کے روڈ پہ جا رہا تھا, اچانک ایک بندے کے پاؤں کے اس کا پاؤں پڑ گیا, تو وہ بندہ بھڑک اٹھا اور بڑا بدتمیزی کر کے اس کے ساتھ بول رہا تھا, آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ اندھے ہو گئے, یہ ہے. تو صدر نے نا اپنا کیپ اتارا, اس کو چہرہ دکھا کے, اس صدر صاحب آپ, کہتے ہیں صدر صاحب مجھے آپ نے اپنا تعارف پہلے کیوں نہیں کروایا. تو انہیں پتہ کی کیا انہوں, کہتا ہے آپ اپنا تعارف کروانے میں مصروف تھے. کہ کیا لگا, آپ اپنا تعارف کروانے میں, تو میں کہاں سے کرواتا, کئی دفعہ سے اپنا تعارف کروا چھڑنے ہیں کچھ بول کے. آپ اپنا رویہ بتا دیتے کہ بھائی اے میرا, میں فلانی اے باجی ہوں, میں اے فلانا مبشر, تو میں فلانا اے ایلڈر ہوں. آپ اپنا بس منہ سے بول دیں, آپ کا تعارف ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ میرا نام یہ ہے, میرا یہ چرچ ہے, میرا یہ گھر ہے, میرے اتنے گرجے ہیں. نہیں نہیں نہیں, آپ کا رویہ آپ کا تعارف کروا دیتا ہے. آپ کی گفتگو کیا کروا دے گی. لکھا ہے احمق بھی جب تک خاموش ہے لگتا ہے کہ یہ بھلا عقل مند. اور جویں احمق بولتا ہے نا تو منہ سے کیا نکالتا ہے, پھر وہ منہ سے انگارے بھی نکالتا ہے, منہ سے باتیں نکال کر اپنا تعارف کرواتا ہے. داؤد تو نے گناہ کر کے غیر قوموں کے لوگوں کو کفر بکنے کا اسی کئی دفعہ نا ویاہ نچ کے تعارف اپنا کروا چھڑ دے, نچ کے اپنا کی کرا دینے. وہ بھائی صاحب نچن ڈے نے, وہ مبشر نچن ڈے, آپ نے کیا کروا دیا. اور وہاں جو غیر قوم کے لوگ یا غیر ایماندار بیٹھے شادی میں نا, وہ اینڈ کر کے ویک دے رہے دیکھو. اب غیر قوم کے لوگ یا ادر ایماندار لوگ آپ کا رویہ دیکھ کے نا آپ کے بارے میں کمنٹ پاس ہو گئے ہیں کہ بھائی جی پڑ پڑتے کوش. اب مجھے یاد ہے کہ ایک پاجی صاحب مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب میں نے آپ کا سودا کروایا جگہ کا, تو میں کہا جی میری کمیشن دیو. میں کہا تسی پادری ہو کہ پراپرٹی ڈیلر, پہلے دسو منو. اگر بولے نہیں, پھر میں کہ ڈیلر ہو کہ پادری ہو. ایک بھائی صاحب ہے وہ ویاہ کروانا رشتے کا, کہتا ہے رشتہ کرواؤں گا 10,000 کڑی والے دیں گے, 10,000 منو کون دیں گے. میں کہ تو پادری ہیں کہ میرج بیورو ہے. اب اپنا تعارف کیا کروا رہے ہیں وہ, ایک پادری صاحب نے کہ پہلے رشتے کروانڈے نے. اور اپنا تعارف کو صحیح کرواؤ کی کر دے. آپ نے اپنا کیا امیج بنا دیا معاشرے میں, آپ اپنا ارد گرد میں کیا امیج اپنا بنا کے بیٹھ گئے. لوگ آپ کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں, رشتے کروان والی ماسی, رشتے کروان والا پادری, کمیشن کھان والا پادری, کمیشن کھان والا بھائی. اور بھائی اپنا تعارف سیدھا کرواؤ. آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو, کیا لوگوں کو پیغام دے رہے ہو. سنیے داؤد, تیرے گناہ
سے غیر قوموں کے لوگوں کو کفر بکنے کا کیا ملا ہے؟ کفر بکنے کا موقع ملا ہے بھائی. سو اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے، رشوت لینا آپ کا پیشہ بن گیا، کئی پادری نکاح کروا چھڑ 2 نمبر نکاح کر چھڑ دے جے، کڑی بھج کے آئی ہے، منڈا بھج کے آیا ہے. مجھے کتنے فون آئے کچہریوں سے، ہلو میں کہ جی بھائی صاحب نکاح کرنا ہے. میں کہ کتے ایک کچہری چ آ گئے تو میں کہ کہنا نکاح وہ تو پتہ جینا ہوتا ہے. تو بھائی جی میں کہ میرے کو ٹائم نہیں، وہ جتنے پیسے آپ چاہتے ہیں بتائیے. اور میں کہ بھائی میں نہیں کرتا 2 نمبر نکاح. اور نہیں کوئی ہے پادری میں سنیا ہے، میں کہہ رہا ہے نا تو کرا لو، لیکن آئی ایم ناٹ. آپ کیا امیج بنا گیا اپنا؟ کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ پادری صاحب کچہری چاہ کے نکاح کر دو، اتنے پیسے آپ کو دے دیں گے. نکاح تو وہاں کروا لیا، لیکن آپ کے پیچھے کیا امیج بن گیا؟ اور یار دوڑے پجے بھی نکاح کر چھڑ دے پادری، یہ پادری یہ کر اس طرح کے گناہ کر دیتا ہے. آج ایماندار ایسے لوگ جن کو آپ نے ٹھوکر دی ہے، سنو میری گل، ایسے لوگ آپ کی عبادت میں نہیں آئیں گے. ایسے لوگ آپ کے کہنے سے آپ کی میٹنگ میں نہیں آئیں گے. ایسے لوگ گناہ میں رہنا اچھا سمجھیں گے، ایسی جتنی ہیں پر یہ تھی ٹھیک ہے. ایسے لوگ کیا کریں گے؟ وہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے خلاف کرنا شروع کر دیں گے. ایسے لوگ کیا کریں گے؟ ایسے لوگ آپ کی کھلم کھلی مخالفت کریں گے. آپ نے کبھی غور کیا اپنے دشمن کتنے کھڑے کر لیے اپنے اندر کر کے؟ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان کی روش خدا کو پسند آتی ہے تو اس کے، اور ہم نے لاسٹ فرائیڈے یہ سنا تھا، جب خدا مخالف ہوتا ہے تو پھر دوست کیا ہو جاتے ہیں؟ دشمن بن جاتے ہیں. میرے عزیز ایک حوالہ پڑھیے میرے ساتھ، رومیو کے خط میں سے 2 باب، ذرا پڑھیے میرے ساتھ کیا لکھا ہے یہاں پر. رومیو 2 باب، رومیو 2 باب آیت نمبر 24. ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے. کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کی لکھا ہے؟ نہیں پورے پڑھنا ذرا. کیونکہ تمہارے سبب سے آگے کیا ایسا بولے آئیو، یہ سمجھیے ایلڈر صاحب ہیں، یہ غیر قوموں میں نوکری کرتے ہیں. انہوں نے غیر قوموں کے کسی بندے کو چونا لگا لیا، اس کو فراڈ لگا لیا، اس کو چیٹ کر لیا. جب اس کو پتا چلا کہ یہ تو کسی چرچ کے ایلڈر صاحب ہیں، وہ باہر لوگوں کو کیا کہے گا؟ جا کر ان کی کانڈ کے پیچھے کیا کہے گا؟ بہت اچھا شخص، بہت ایماندار شخص. ایک گواہی آئے گی کہ نہیں؟ بولتے چھڑو. آپ چرچ کی ڈیکنس ہو، آپ چرچ کے ایلڈر ہو، آپ چرچ کے مبشر ہو، بینگ اے پادری ہو، اور آپ ٹھڈ سے ٹھڈو بڑے کھوٹے ہو، اور لوگ آپ کے بارے میں کیا ٹیسٹمنی دیں گے؟ اے جنی اتوئی نا، اے منہ چ رام رام ہی تے بغل چ کیا، بغل چ کیا، اے اتو میاں تسبیح تے وچوں میاں خسبیہ. اے چھڑی لانا نہیں مڑتا. منو کئی چھڑیاں لگیاں میرے اپنے مبشراں کو، ایلڈراں کو. میں کہ چلو اپنا بندہ لا لو، چھڑی چنگی پھیر گیا. میں کہ پتر گو نہیں. حضرت بیٹھو، تجربے کی بات بتا رہا ہوں. بینگ کا تجربہ ہے میرا. بڑا اچھا دوست میرا، جگری دوست کہہ لو کہ بڑا قریبی شخص، اس کی ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا میں. لیکن کاروباری بندہ سی ہو، کام کرتا ہے بجلی والا. اس کو میں نے ٹھیکہ دیا چرچ کا. میں کہ ٹھیکہ بھائی تیرا، تو میرے چرچ کا بندہ، بڑا وفادار بندہ ہے. 2.25 لاکھ کا ٹھیکہ دے دیا.
میں نے کہا بھائی تار یہ ڈالنی ہے تو نے سارے چرچ کے سسٹم میں. انہیں کہا پادری ہے کوئی گل نہیں. انہیں تار لی سب تو ناقص تے سب تو سستی تے فٹافٹ تار پا بھی گیا. کہتے پیسہ تار پی گئی ہے. میں کیڑی ہے وہی. میں کہ نتیجہ سے کہنا پاج صاحب وہی ہے. وہ ٹر گیا. بعد چ میں کٹ کے چیک کر کے کٹ کے میں دکان تے لے گیا. وہ کہندا بھائی جی یہ سب تو نکمی تار ہے. وہ دن تے اے دن بھائی لسٹوں میری باہر. میں کہ تو میرے نال بےایمانی کی تے معافی سی. اور خدا دے گھر ساڈا بندہ خاص ہو کے چونا لا گیا سانو. اب پتہ آپ یہ ٹھوکر لگی تعلق ختم ہو گئے, ریلیشن شپ ختم ہو گئے. انہیں کیا پیسہ ٹھیپا لانے ڈزن میٹر رشتہ ختم ہوتا ہے تو ہوئے پیا. اور رشتے بڑے اہم نے. آپ پیسے بچا رہے ہو, رشتے بڑے اہم ہیں. ایک اچھا دوست گوا دیا, چرچ گوا دیا, اچھا پادری گوا دیا. کادے لئی بس مجھے 4 پیسے بچ جان. نقصان اٹھانا بہتر ہے یا دوستی بچانا بہتر ہے؟ دسو منو. اب بولتے چھڑو. آئی رشتے انج مکانے منٹا رشتہ مکا چھڑنے اسی. داؤد تیرے بارے غیر قوموں کے لوگوں کو کیا ملا ہے؟ موقع ملا ہے کیا بکنے کا. پولس کہتا ہے کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کیا لکھا ہے. وہ کہہ لگے یہ لے وہ یہ بھی ساڈے ہار دے نہیں. وہ یہاں سمجھے سی یہ 35 کا سنے وہ یہ 37 نہیں. یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ تو بھائی الگ ہی لوگ تھے نا. آپ تو لوگوں کے لیے متاثر کرنے والے تھے. انہوں نے کہا یہ بھی ساڈے یار نہیں. اپنے سوشل میڈیا پر یا اپنے نیٹ پر آپ ایک نام لکھیے گا, روی زکریا. ہندوستان کا بہت بڑا نام, اپولوجسٹ, اور ایک ایسا فلاسفر, ایک ایسا ذہین بندہ کہ دنیا کے تمام کونوں میں منادی کرنے والا. بڑا اچھا شخص جو کلام کی باتوں سے گہرے بیتوں سے واقف. روی زکریا جب مر گیا نا اس کے جیتے جی اب اپنے گوگل پر لکھیے گا روی زکریا ہسٹری. آپ حیران ہوں گے اس کے بے شمار ایسے سکینڈلز کھڑے ہوئے. وہ دی خدمت وہ دی منسٹری برباد ہو گئی. جب بڑا بندہ گناہ کرتا ہے نا تو بڑے بندے کے گناہ بڑے رزلٹ کھڑے کرتا ہے. سیکسی مووی دیکھا کرتا تھا وہ. چند ہفتے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. ایک بڑا ڈرامہ آیا تھا پاکستان میں, بڑا پسند آیا بیبیاں نو. تم میرے پاس ہو ہے کیڑا سی میرے پاس تم کنا تین پتا ویکیا گا تو ہاں ویکیا. یہ بیبیاں نو بڑا پسند. ہائے دانش مر گیا. اس کا رائٹر کون تھا کسی کو پتا ہے؟ خلیل الرحمان. اور رائٹر کون سی؟ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. سوشل میڈیا سکینڈل آ گیا بعد. عامر لیاقت بڑا نام پاکستان کا, سکینڈل باہر آ گیا اور ڈپریشن کا شکار. پاکستان میں ڈاکٹر ناصر بڑا اچھا خادم, ایک ورشپر پریگننٹ ہو گئی. اس نے سوشل میڈیا پر آ کے اس کو ایکسپوز کر دیا اور مقدمہ درج ہو گیا. اس کو یہاں سے بھاگنا پڑ گیا. منسٹری برباد ہو گئی. اور اس وجہ سے سوشل میڈیا پر لوگوں کو موقع مل گیا. آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پر لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی لبے ایسا پادری, لبے ایسا مبشر کے بس انہوں پھڑیے اور رگڑا لا کے دھونا دھو دیے. اور یہ آئے دن کیوں ایسی خبریں؟ کیونکہ وہ ان کے گناہ جو ہیں وہ چرچز کو ہٹ کر رہے ہیں. اور یہی بات خدا نے داؤد سے کہی تھی, داؤد تو نے گناہ کیا اور تیرے گناہ کی وجہ سے کیا ہو گیا. ایک خادم ہے
آپ نے سنا ہوگا ہل سانگ نام سنا ہوگا آپ نے, کتنا سنیا تھا؟ ہل سانگ آسٹریلیا کا بہت بڑی منسٹری ہے. اس کا پادری جس کا نام برین ہیسٹن, ایک 14 سالہ لڑکے کے ساتھ لونڈے بازی کرتا ہوا پکڑا گیا, سارا چرچ ہی برباد ہو گیا. مسرور کی بات کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ, وہاں بھی ایک ایسا پادری کھڑا ہوا, نام نہیں لیں گے, لونڈے بازی کے کیس میں پکڑا گیا, چرچ ڈیوائیڈ ہو گیا, چرچ 2 حصے ہو گیا. لیڈر کا گناہ اس تک نہیں رہتا, وہ پوری جنریشن خراب کر دیتا ہے, پورا چرچ برباد کر دیتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ آپ اگر گناہ کرتے ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, تو ہمارا گناہ جو ہے یہ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 50 نہیں, ہزاروں کو شکار کر دے گا, ہزاروں کو شکار کرے گا. سو داؤد نے کہا, داؤد سے خدا نے کہا کہ تیرا گناہ تو معاف ہو جائے گا, لیکن جو تو نے غیر قوموں کے لوگوں کو کفر بکنے کا موقع دیا ہے, اس وجہ سے تیرا بیٹا کیا ہوگا؟ محتاط رہا کرے. جو لوگ نامینیٹ ہوتے ہیں نا, ان کا گناہ نہیں چھپ سکتا, ایکسپوز ہو جاتا ہے, اور ان کا گناہ, ان کا کوئی بھی ایسا رویہ, ان کی کوئی بھی ایسی بات جو ہے, ان کی بدتمیزی. میں کئی لوگ کی ویکھیا تھے ایک دم بدتمیز ہو جان گے, ایتھے میں کہنا پریز ہاللویا, تے نال ہی گرجا مکنا تے او دی ٹیون کی ہوندی ہے بھلا, پھر ٹیون کی ہو گیا دی چینج ہو, ایتھے بیٹھے بیٹھے ہو جاتی ہے, یا پرپر تو جاندی ہے, نیچے سیڑھیوں میں جاتی ہو جاتی ہے, بلکہ بوئے چ ہو جاتی ہے, بلکہ جا کے گھر بھی ہو جاتی ہے. پھر وہ بندہ کہتا ہے چنگی تو حاجن آئی ہے, بڑی بڑی تو بندگی کر کے آئی ہے, آندے تو میرے بدتمیزی کر لگ پئی, تو کی سیکھ کے آئی ہے نا. پھر اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ نا میاں بیوی کی لڑائی آپس میں ہو گئی, واہ ہو گئی میاں بیوی دی, تے بیوی سیدھا بھجدی میرے کو آ گئی, کہندی اٹھو اٹھو اٹھو. میں کی ہوا؟ یہ تواڈے کمیٹی ممبر نے. میں کہ ہاں جی میرا ہی کمیٹی ممبر ہے, اج میرا ہو گیا, تیرا اج کھ نہیں لگنا. انہیں منو کٹیا, میں کہ میرا ممبر ہے. میں گیا, میں کہ ہاں بھائی کی گل ہے؟ وہ پادری صاحب کی زبان بڑی تیز ہے. تو میں کہ بھائی فرق کوئی نہیں, وہ زبان تیز, تیرا ہاتھ تیز ہے, فرق تو کوئی نہیں. وہ کی ہے تو تیرا کی ہے, فرق ہے بھائی. اچھا پھر مجھے بڑا عذر دیں گے, بھائی صاحب دیکھو میرا دل نہیں کرتا لیکن یہ زبان بڑی تیز ہے. تو میں کہ یار زبان تیز ہی ہوں, وہ ہلکی ہوں. اب غور کریں, آپ کا یہ رویہ آپ کی ارد گرد میں آپ کی ٹیسٹمنی خراب ہو گئی ہے. کئی پادری دھوکھا لا کے بھج گئے نے, فراڈی لا کے بھج گئے نے, کسی چونا لا گئے لکھ دا, کسی 1.5 دا لا گئے, کسی 50 دا لا گئے. تو آپ کو پتہ نہیں آپ کی ٹیسٹمنی کیا رہ گئی ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں, بینگ اے لیڈر, غیر قوموں کے لوگوں کو موقع نہ دے کہ وہ آپ کے خدا پر کیا کریں. پتہ کیا کہا یسو نے؟ کہندا ہے آؤ پڑھ لو والا, اے والا پڑھ لو. کی آندا ہے؟ متی دی انجیل 5واں باب, ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے, اس کے بعد دعا کرتے ہیں. لکھا ہے 5واں باب متی کی انجیل, سنیے آیت نمبر 15. اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو اسی طرح تمہاری روشنی, سارے بولو, تمہاری روشنی چرچ میں چمکے
सहज की गल नहीं जी हुई। तुम्हारी रोशनी कहां के सामने? आगे, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर आगे कहां चमकना है? गिरजे आई चर्च चमकन डे जे, बाहर चमकना है, मोहल्ले में चमकना है। पुराने घर में मैं था, हमारे पड़ोसी हमें तंग करते थे बड़ा, जुबान नाल नहीं, बूहे च पानी खिला छड़ते सन, नाली कट के गंद बूहे च पा छड़ते सन। मैं क्या बी रिलैक्स, मैं आप ही नाली कट आना सा, आप ही गंद चुक छड़ना, आप पानी में को साफ कर देना। पता कादे वास्ते? मुंह मारी करांगे, क्या इमेज बनेगा मेरा? गलती भी होगी ते भर भरा कितने पाई ने भला। आपको पता ना सारा भर भरा कितने पाई जाता भला, किधर पैंदा? बेचारा पास्टर सुलह करांदा है दो धिरां दियां ते बाद सारा भर भरा कितने पाई जाता भला। तुसां ओदी बड़ी साइड लई है, वो कहंदे तुसां ओदी लई है, क्योंकि पानी किहड़े पासे हुंदा भला? क्योंकि सुलह वाला हमेशा सूली चढ़ता है कि नहीं? तो मैं बीवी ने कहा, मैं क्या कोई गल नहीं, असी आप ही सह लेने, कोई बात, डजंट मैटर। जब वहां से इधर शिफ्ट होकर आने लगे ना, पड़ोसी मेरा कहता है रो के, भाई साहब असी बड़ा तंग किया भाई साहब, लेकिन तुसी कख नहीं बोले। मैं क्या मैं तदे भार टुर चला इथों महल्ले चो, आई भार टुर चले हैं। फिर यहां पर आए, यहां भी कोई तंग करने लगे। मिसी ने, मैं क्या डजंट मैटर, कोई गल नहीं, चुप कर लो, अपनी इमेज दसियो हम कौन है। तो जे कहना मैं भी कोई चटनी हाँ, मेरे 7 भरा पिछे ने, फिर तुसी की दसन दियो अपना? अपना तारुफ मत करवाया करे, जो आपका तारुफ है वही ठीक है। हालेलुया। गाली के बदले गाली। चंद दिन पहले मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था, मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया 5000 का। जो पंप का मुलाजिम था उसने 3000 रुपया काटा मेरे अकाउंट से। मैं गाड़ी लेके चल पड़ा, जेब में आया मेरे के यार मैं टायरों में हवा कितना भरवा, लेकिन वहां ठीक सी, मैं क्या चलो वहां भरवा लेने, हवा भरवा रहा था, वो बंदा पीछे से भागता आया मुलाजिम, कहते सर 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 वो 3000 कटे हैं, मैंने पेट्रोल 5 का डाला है। मैं क्या पर्ची चेक करवाओ यार, देखा, मैं को ओके, पर्स निकाला, मैंने कहा यार ये लो। भी मेरी मुझे पता है क्या कहती है, कहते खुदा ने रोकया होगा कि एस वर्कर का 2000 ये पेटे ना पै जाए, मजदूर बंदा है, अगर ये हम निकल जाते तो वो 2000 किसको पहना था भला? उस मजदूर दिहाड़ीदार बंदे को। तो खुदा ने कहा नहीं रुक जा, जो हक है वो दे के जाओ। असी कई दफा ना साढ़े को पैसे वध आ जाते हैं, अस चुक पालो है ना भाई। अगर किसी के पैसे एक्स्ट्रा आ गए हैं आपके पास, क्या करना चाहिए? है जी, जे मोबाइल किसी लभ पाया तो की करना चाहिए? है जी, चुप करके निकलो बस। लभी चीज खुदा दी ते ढिल ना पा दी भाई, मनो लभी मैं चुट चुके भाई। अगर ये आपकी नेचर बताएगी, ये आपका करैक्टर बताएगा आप लोग कैसे हो। अगर कभी ये आप अपना रवैया दे, अपना बेस्ट दे, आमीन, क्या दे कि अगर कभी कोई बुजुर्गा बंदा आ जाए चर्च में और आप जवान बैठी हुई हो तो कोशिश करो कुर्सी खाली नहीं करनी। तो हाँ है जी, आप जवान लड़की हो, कोई बेचारी बुढ़ी अम्मा आ गई है, कोई घुटनों की मरीज आ गई है, कोई थोड़ी हेल्थी आ गई है, इंज करके मुंह वट के बैठ जाए, इंज करके कि नंगी जा, मैं नहीं उठना। आप अपना क्या रवैया दे रहे भला? वो बेचारी वेवू के आ थले थले बह जाती, कोई बात नहीं, पर तू हाँ क्या नहीं, आप क्या दे रहे हैं भला? आपने कभी अपने भाई साहब को देखा है?
اپنی چیئرز ایلڈر صاحب چھڑ کے سائڈ تے بھائی جاندے نے ایڈ صاحب تسی پلاسٹک کرسی تے آ جاؤ آج کون آئے ہمارے چرچ میں مہمان آئے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے ایماندار لوگوں میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں نہ اسی کرسی چھڈنے ہیں نہ کسی بڑے کا احترام کرنا ہے نہ کسی بڑے نو کہنا بھائی بابا جی تسی بہ جاؤ اور پیچھوں کہنا بھائی چکا ان کو اتنے ٹر جا وہ آدھا نہیں بابا تو ٹر جا اب آپ نے کیا دیا ہم کو آپ ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں بتائیے گا بتائیں گے ہلو جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو دسو نا جاگن دے میں کہا مدد سوند نہیں گئے جاگ رہے ہیں سو ایک بات پلے بن لو اپنی گواہی چھڈ کے جاؤ اور ان کا پتہ کی ہے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم چلتے ہیں خدا پرست لوگوں کے پاس وہ آدھا اچھا آ گئے انہوں نے من کے کر لیں گے کی کر کے آپ ان کو بتائیے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں سو آپ کو ہم سے فائدہ ہی پہنچے گا لیکن اگر آپ اپنے رویے سے دوسروں کو ٹھوکر دے رہے ہیں نا تو پھر یاد رکھیے مسیح نے کہا تھا اگر کسی کے سبب سے ٹھوکر لگے تو بہتر کیا ہوگا اس کے گلے میں چکی کا پاٹ کیا کیا جائے ڈالا جائے برطانیہ میں بڑی منسٹری کا خادم تھا 8 روڈائے اس کی منسٹری بھی ایسے ہی برباد ہو گئی ایکسپوز ہو گیا سو آئیے دعا کریں کہ ہمارے اگر گناہ سے غیر ایماندار اور غیر قوم کے لوگوں کو ٹھوکر لگ رہی ہے نا سٹاپ کریں اور ایک اچھا تاثر لوگوں کو دے کے جائیں ہاللیلویا ہاللیلویا بولو 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 نومی جیسی ساس بنے روت جیسی بہو بنے آسمانی باپ جیسا باپ بنے یسوع آردہ بھرا بنو ہر رشتے میں آپ بیسٹ اپنا بیسٹ دو کیا دو اپنا اور کوشش کرے یہاں تے چنگا سی توبہ نہ کر دے تے جے توبہ والے پاسے آگے ہو نا تو لکھا ہے تم اپنے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا درخت اپنے کیسا آج کل دی ہر ایماندار بھی ٹک ٹاک بنا ڈی ہوندی ہے پتہ ہی کو نہیں لگتا جہاں کے ہم شکل جہاں کے وہ بھی اتو شلوار ہے تاں چک لیندی ہے ادیاں ننگیاں لتاں بہانڈی ہوندی ہے تو لگتا ہے پتا کون ہے بی بی کیا خیال ہے اب مجھے بتا مجھے یاد ہے میں ہمارے چرچ کا پروگرام ہو رہا تھا باہر پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے ایک فیمیل چرچ میں آئی اور وہ بہودہ لباس پا کے آ گئی واہ بہودہ واہ بہودہ اور جب اوپر چڑھ گئی تو پیچھے ہمارے نیچے بیٹھے سیکورٹی گارڈ پولیس والا کہتا ہے پا جی یہ سینا ہی ہوں نے یہ گرجیاں ہیں جی یہ کوئی شرم کوئی نہیں مجھے خبر ملی کہ بھائی صاحب ہے کام ہوا جی پھر میں نے اس فیمیل کو بتایا سمجھایا میں کہ بہن میری کار جنہ جن مرضی پا ڈزنٹ میٹر اب چرچ میں تو اچھا کچھ رسپانس دو نا کسی کو اب غیر قوم کے لوگ کیا کرتے ہیں وہ تو اپنی عبادتگاہ میں برقع پا کے چہرہ ٹپ کے آتے ہیں آئی ننگ پتنگ کر کے آنے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ چرچ میں کیا دکھانے آتے ہیں کسی کو گوریاں گوریاں باواں
चूड़ियां मैं पाइया माइया? क्या ख्याल भाई? पाओ, मैं नहीं कह रहा, लेकिन तहजीबदार एड्रेस पहन के बताओ आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम अ, मैं कौन ना। इसलिए मेहरबानी करके अपना रवैया आइंदा रखो, ऐसा मिजाज रखें जैसा के मसीह, और अपना तारुफ करवाया करो। किंज किंज आखिरी गल करके बंद कर लगा जी। बहुत महीनों की बात है, एक खादिम था, उसके घर में एक लड़का कूड़ा उठाने आता था, गैर कौम का था, बड़ा सोना जी मुंडा सी, और वो हर रोज उनके घर में आता और वो कूड़े वाला बास्केट उठा के ना अपने टुकड़े में डालकर ले जाता था। वो प्रोफेसर था, उसका यूट्यूब चैनल है और बड़े उसके फॉलोवर हैं, और बहुत बड़ा प्रोफेसर है, कलाम का बड़ा खादिम है। वो कहता है लड़का मुझे इतना पसंद आया कि इतना अच्छा काम करता है। कहता है मैं कहा काका और या, कहता है मैंने कहा काका यार इतना अच्छा तू काम करता है, ये पैसे पकड़, ये मेरा तुझे इनाम है। कहता है चंद दिन गुजरे, वो कूड़ा उठाने के लिए घर से आया तो चंद कागज बीच में रह गए। की रह गए जी? विच रह गए। कहता है वो बच्चा चला गया। कहता मैं कह रहे आए और पागला बेवकूफा। कहता वो वापस आया। कहता जी चाचे हो की गल, वो तेनू शर्म नहीं आया की कितने वे? कहता उसने पता क्या किया? कहता उन्हें इंज करके विच हथ मार के ना इंज कहता चाचा बस। वो कहते उन्हें कहना चाचा बस। कहता मेरी भी बस हो गई। कहता मैं सोचा मैं प्रोफैसर, मैं इंजील दा खादम, मेरा यूट्यूब चैनल, वो यार निक्के जे मुंडे मैनू की कह रहा है? कहता चाचा बस। असी भी इंज करते जी, असी एकदम सारा कुछ भुल जाने कि मैं एल्डर हाँ, मैं फादरी हाँ, मैं डीकन हाँ, मैं मुबशर हाँ, तो कोई गैर कौम का बंदा तो कहता है बस। वरना कोई गैर कौम का बंदा आपको सबक सिखा जाता है। वो कहता उस बाद मैं क्या और आ मुंडे कहता मैं उन्होंने गल कहता वो तेरी बस ने मैनू अज सबक सिखा छड़िया। वो तू एडा ठंडा बोलिया मेरे ना, तो कूड़ा उठ की क्या तो भला बस। हम कई दफा अपने घर में ऐसे बोलते हैं कामल नहीं हो गई, तेन लब्ध नहीं पे। अब क्या हो गया भला? आओ दुआ करिए ते गैर लोगों की दईए जी, अच्छा नमूना दईए ते अच्छा पैगाम दईए। खुदावन तुहानू ते मनु अज तौफीक दवे कि असी अपने गुनाहां दी वजह नाल गैर कौमां दे लोकां नू मौका